अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अब तक तो हम यही कहते सुनते आए हैं कि मुल्क में जमहूरियत को गैर जमहूरी क़ुव्वतों से ख़तरा है, मगर अब बदलते हालात और गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से होने वाली गिरफ्तारियों के तनाजुर में यही कहना पड़ेगा कि जमहूरियत को अब ख़तरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही लाहक है। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट के लिए अब पार्लियामेंट के दाखिली और खारजी दरवाजे शराय दस्तूर पर नहीं खुलते बल्कि सीधा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में खुलते हैं, जहां उनको रिमांड के लिए आज पेश कर दिया गया है। यानी पार्लियामेंट से गिरे एंटी टेररिज्म कोर्ट में अटके एक जलसा पाकिस्तान की जमहूरियत में एक जलसा नाजरीन पाकिस्तान की जमहूरियत और निज़ाम पर इतना भारी और नागवार गुजरा कि अगले ही रोज़ पीटीआई के 10 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के ही अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। मगर सवाल ये, अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार करने का तरीका है क्या? 2023 में हम आपको बताते चलें कि 2023 में मंजूर किए गए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक किसी भी रुकन पार्लियामेंट को जारी सेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा ही है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारियां पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ये सब कुछ कैसे हुआ? इसी एक्ट का सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि जब भी किसी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होगी या रेफरेंस दायर किया जाएगा तो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असेंबली को उसकी बाज़ाब्ता इतला दी जाएगी। इसी तनाजुर में दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता रात होने वाली गिरफ्तारियों की इतला क्या स्पीकर कौमी असेंबली को दी गई थी, और अगर नहीं तो फिर ये गिरफ्तारियां कैसे हुई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक अगर किसी रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार करना मकसूद ही है तो उसकी पेशगी इतला चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असेंबली को देना लाजमी होगा। इसी तरह किसी रुकन पार्लियामेंट को मुतलका तफ्तीशी अफसर या मजिस्ट्रेट की जानिब से तलब किए जाने पर, यानी कि सिर्फ समन करने की सूरत में भी चेयरमैन सेनेट या स्पीकर को इतला देना लाजमी होगा। इसी तनासुर में तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्पीकर कौमी असेंबली को पीटीआई अरकान असेंबली के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात से आगाह किया गया था? मगर ज़रा ठहरिए, इन तीनों सवाल जो है वो ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है, क्योंकि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का आज तकरीबन 20 घंटे बाद आने वाला रद्द-ए-अमल खुद चीख कर बता रहा है कि वो इन गिरफ्तारियों के लिए अपनाए गए प्रोसेस से न सिर्फ मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे बल्कि अपने चेंबर में मौजूदगी के दौरान होने वाली इन गिरफ्तारियों के हवाले से बड़ी हद तक बेबस भी नजर आए थे। स्पीकर अयाज सादिक साहब के बकौल गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस पर हर सूरत एक्शन होगा, हर जिम्मेदार के खिलाफ एफआईआर कटवाई जाएगी। स्पीकर के बकौल अगर उनको पुलिस के इस इकदाम के खिलाफ एफआईआर भी कटवाना पड़ी तो वो ऐसा लाजमी करेंगे। दूसरी जानब पीटीआई इन गिरफ्तारियों को अपने लिए न सिर्फ 9 मई पार्ट 2 करार दे रही है बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा कर रही है। इजहार ऐवान में आज अली मोहम्मद खान ने कुछ इन अल्फाज में किया। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर दावा बोला है, जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। हुकूमत को अब भी ये लग रहा है कि इन गिरफ्तारियों पर पीटीआई ड्रामेबाजी कर रही है, रंगबाजी कर रही है, जिसका ताना वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ इन अल्फाज में दिया। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें, मेरे पे इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, ये उसका बीना में शामिल था जिसने मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाया, इसने उसके हक में वोट दिया हुआ है। ये किस तरह बात करते हैं? ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। सियासी लड़ाई नाजरीन अपनी जगह, जेल में कैद इमरान खान ने भी जारहाना अंदाज अपना लिया है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का आज कहना यह था कि वो आज से इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे में की गई तकरीर का भी भरपूर दिफा किया, उनके पीछे खड़े हुए और ये ऐलान कर दिया कि अली अमीन के बयान पर माफिया मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, ऐसे लीडरों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर कौमी असेंबली शजरा मनसब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा भी मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं JUI फे के। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। अगर आप दोनों हजरात मुझे इजाज़त दें, लेट मी स्टार्ट विद लेडीज़ फर्स्ट वाला फॉर्मूला। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि
اسپیکر قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے احاطے سے ہونے والی گرفتاریوں کے 18-20 گھنٹوں بعد جو ہے جاری ہونے والا ایاز صادق صاحب کا بیان ہے، اس کو ہم میڈم ان کی بے بسی سمجھیں یا ان کے علم میں نہیں تھا کہ کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کرنا ہے؟ کیوں ان کو اتنا لمبا وقت لگ گیا؟ حالانکہ وہ بڑے سیریسلی کنسرن نظر آ رہے ہیں اس ساری سچویشن پہ، لیکن اتنا ٹائم کیوں لگا ان کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے کل رات لیٹ تک کیا پارلیمان میں ہوتا گیا اس کا تو ظاہر ہے سارا 24 گھنٹے تو نہیں وہ اس چیز کو دیکھتے. اس وقت کیا ہوا، یہ لوگ چھپے رہے پارلیمنٹ کے اندر یا بہت لیٹ تک یہ ادھر کمروں میں پھرتے رہے. انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم چھپے رہے، اور پھر کہاں سے گرفتاری ہوئی یا کیا ہوا اس چیز کا علم صبح جس وقت سیشن سٹارٹ ہوا اور آ کے انہوں نے بتایا تو اس وقت ہی اسپیکر صاحب کو پتا چلا. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے فوری ایک رد عمل دیا. انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا اسلام آباد پولیس کے اوپر، اور تمام سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ پارلیمانی روایت کو رکھتے ہوئے، پارلیمان کی توقیر کو اور پارلیمان کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی مذمت کی کہ پارلیمنٹ کے احاطے سے یا اس کے باہر سے بھی کسی قومی اسمبلی کے ممبر کو نہیں اس طریقے سے اٹھانا چاہیے. جو اسپیکر صاحب انہوں نے فوری طور پہ رولنگ بھی دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اس چیز کے ذمہ دار ہے ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، ان ذمہ داروں کو FIR بھی ان کے اوپر کی جائے گی. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جو ان کا بھی رویہ تھا اور جو انہوں نے بھی کیا وہ بھی کوئی جمہوری رویہ نہیں تھا، وہ بھی کوئی پارلیمانی رویہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ جو جلسے میں ہوا، جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ ہوا، ایک SSP زخمی تھا، جس طرح انہوں نے وائلیشن کی، ٹائم کی بھی، روٹس کی بھی، اور جس طریقے کی تقریریں ہوئی، یہ ساری چیزیں جمہوریت کے برخلاف ہے. جمہوریت انتشار کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور جمہوریت کی آڑ میں چھپ کے اس طریقے کی بدامنی اور اس طریقے کے انتشار، ہیٹ سپیچ اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں کیا جا سکتا. تو جہاں ہم تمام جماعتیں اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بے توقیری اگر کی جائے گی تو اس کے خلاف سخت ری ایکشن کیا جائے گا، کہ جو کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے لیا. وہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ اسد کیسر صاحب جو ان کے اسپیکر تھے وہ پارلیمنٹ کے یا قومی اسمبلی کے اسپیکر نہیں تھے، وہ صرف اور صرف PTI کے اسپیکر تھے. ان کے رویے بھی سب کو یاد رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ سارا معاملہ ہم نے قانون بھی کوٹ کیا ہے، آپ اس معاملے کو قانون کی نظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو جن کو گرفتار کیا گیا ان ممبرز کا اپنا پریولیج بھی تھا، اور پھر یہ امینٹیز کا جو قانون ہے پریولیج کا اس کی وائلیشن بھی ہوئی ہے. سیکشن 3 بھی وائلیٹ ہوا ہے، 5 بھی وائلیٹ ہوا ہے. مگر سب سے زیادہ جو ہے وہ پارلیمان کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب کو جو ہے نا وہ پتہ چلا، اور صبح جب ہم نکل رہے تھے تو اسی وقت جو ہے نا وہ غیر معمولی جو ہے طور پہ پولیس آ گئی ہوئی تھی، اور پتہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک پولیس کی گاڑی نے، میں اپنی گاڑی میں جب نکلا تھا تو ایک پولیس کی گاڑی نے جو ہے وہ کچھ چند قدم جو ہے مجھے بھی فالو کیا تھا. شاید وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ گاڑی میں کون کون بیٹھا ہوا ہے. تو جب ان کو اطمینان ہوا تو پھر اس کے بعد جانے دیا گیا. تو یہ سب کچھ یہ جو حرکت کی گئی ہے، یہ اس طرح کی جو نا حرکتیں کروائی جاتی ہیں حکومتوں سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومتوں سے کروائی جاتی ہیں کہ آپ کو چند سال پہلے کا بھی معاملہ یاد ہوگا جب پارلیمنٹ لاجز میں بالکل میں خود اس کا وکٹم ہوں. ہمارے مولانا جمال الدین صاحب اس کے صلاح الدین ایوب صاحب تھے، صلاح الدین ایوبی صاحب تھے. 3 لوگ تھے اس میں. اس کی جمال الدین کی جو ہے نا وہ پگڑی جو ہے نا وہ گری تھی اور وہ والے میں تھا. صلاح الدین کے ساتھ یہی ہوا تھا، مجھے ٹھیک ٹھاک مارا گیا تھا، اور وہ انہوں نے وہ پہنے ہوئے تھے وہ جو اپنا پتھراؤ سے بچنے. لیکن کامران صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ چیز حکومتیں کرواتی ہیں، یہ حرکتیں جو ہے نا ہر حکومت سے کروائی جاتی ہیں، اور ہر حکومت کو اس طرح سے ذلیل کروایا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے دن کتنے جلدی بدل جاتے ہیں. یہ دل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیکن کامران صاحب کون کرواتا ہے پھر؟ سوال یہ ہے کہ حکومت استعمال کیوں ہو جاتی ہے؟ اتنی بھولی ہو گئی حکومت، وہ بھی بہت بھولی تھی اور یہ والی بھی بہت بھولی ہے حکومت. جاتی ہے جو کچھ ہوا، یہ انہوں نے جو نظام چل رہا ہے اس کی رسوائی کی ہے.
اور اگر رسوائی اسی طرح سے نظام کی ہوتی رہنی ہے تو پھر آپ کو پارلیمان کے لیے ممبر نہیں بنیں گے. ایک دن ایسا ملک میں آئے گا کہ لوگ جو ہے نا معذرت کر دیا کریں گے کہ نہیں ہم جو ہے نا پارلیمنٹ میں نہیں جاتے. یہ دیکھ لیجئے گا ایک دن اس ملک میں آئے گا. آپ اختر نے استعفیٰ دیا ہے نا تو یہ دن آ گئے آلموسٹ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ہم بہرحال دعا تو یہی کریں گے. نظام میں بہت ساری خامیاں صحیح، لیکن دعا یہی کریں گے کہ یہ نظام اسی طریقے سے چلتا رہے. ہمایوں صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. شذرا صاحبہ نے جو بات کی اور کامران صاحب نے جو بات کی وہ آپ نے سنی. شذرا صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کی تقریریں، آپ لوگوں کا ٹائم کی وائلیشن کرنا، آپ لوگوں کا شیلنگ اور وہ پتھراؤ کا وہ سارا معاملہ ہونا، یہ کوئی بہرحال بہت کوئی انجسٹیفائڈ ایکٹ نہیں تھا اگر آپ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں دیٹ ٹیلز اس دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ دا ورڈ. جو وہ کہہ رہی ہیں اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ ایک پولیٹیکل جلسہ آپ 2 گھنٹوں میں کر لیں. اب وہ صحیح کہتی ہیں. ان کے ایکسپیرینس میں جو اگر آپ وہ دیکھ لیں جو 41 اس کے اندر جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے نام ہمیں بتائیں. سارے پارٹیسپینٹ. اچھا وہ اس وجہ سے ان کے لیے آسان ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو قیمے والے نان پہلے سے آرڈر کرنے ہیں وہ ساری چیزیں. تو دے نو دا لسٹ کہ کتنے لوگ آئیں گے. اس لحاظ سے انہوں نے آرڈر کرنا ہوتا ہے کھانے پینے کا تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ویسے ہی کام کرتی ہیں. نمبر 2 ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اس صفحے سے زیادہ یہ پڑھ نہیں سکتے. مطلب 1 یا 2 صفحے سے زیادہ یہ پڑھ نہیں سکتے. تو اس سے زیادہ ان کی تقریر 10 منٹ سے زیادہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. 4 بندوں کو اجازت ہوتی ہے بولنے کی. 4 بندوں میں 15 منٹ میں ڈیوائڈ کر دو 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ ویسے ہی آپ ایکسٹرا کر دو چھوٹا موٹا ادھر کر دو 2 گھنٹوں میں ان کا ختم ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں. وہ کتنے بڑے جلسے اس میں جلسے میں آنے میں اور اس کو بھرنے میں بہت بڑے مطلب جب لاکھوں میں لوگ آ رہے ہوتے تو اس کو بھرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. نمبر 2 یہ بھی مان لیا کہ چلو ہمارے زیادہ لوگ نہیں تھے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آ جائیں اور آپ میرے ہر لیول پہ میرے سامنے 29 ایسی جگہوں پہ بڑے کنٹینرز لگا دیں. میں چھوٹے گلیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں بڑی جگہوں کی بات کر رہا ہوں. آپ وہاں کنٹینر لگا دیں اور جو راستہ آپ نے مجھے کہا ہوا ہے یہ راستہ لے لو اس پہ بھی کنٹینر لگا دیں اور اس کنٹینر کو تھوڑا سا کھسکا کے کر دیں کہ ایک پتلی گاڑی وہاں سے گزر سکے. آپ مجھے بات بتائیں یہ کیا یہ از دس واٹ اٹ از. اچھا اس کے بعد یہ جو ایکٹ بنایا ہوا ہے مطلب سینیٹر کامران صاحب وڈ بیئر می آؤٹ, یہ ڈائریکٹ آرٹیکل 16 کی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور اسمبل دیتا ہے پیسفل ڈیمونسٹریشن کے لیے. ہاں اس میں ایک شک آتا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز. مجھے بتائیں کیا یہ ریزنیبل ریسٹرکشنز تھی؟ ان کا مطلب تھا آپ کریں ہی نہ جلسہ. یہ تو نہیں ان کا مطلب تھا ہم نے تو اس کے باوجود جا کے کر کے دکھا دیا نا. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو سٹارٹ ان لوگوں نے کر دیا ہے, یہ جو سٹارٹ ان لوگوں نے کر دیا, یہ ایکٹ سٹارٹ کر دیا ہے, یہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ لوگ کیا اپنے گھر سے نکل سکیں گے اس ایکٹ کے لحاظ سے اگر کسی اور کی حکومت آ گئی؟ اور انہوں نے جلسہ کرنا ہوا اور انہوں نے کچھ بھی کرنا ہوا, جلسے چھوڑو انہوں نے ویسے ہی جا کے کسی سے ملنے ہوا کیونکہ اس میں 15 بندوں کا لکھا ہوا ہے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو اس اسمبلی کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر یہ پولیس والے آ نہیں سکتے وداؤٹ دی نالج آف دا اسپیکر. یا تو اسپیکر انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس سے پوچھا جائے, اور اس کو اس لیے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. اگر مینڈیٹ ہوتا عوام کا تو شاید پوچھ لیتے. اچھا میں ان کا جواب دے دیتی ہوں. دیکھیں اسپیکر تو آپ کے یہ بھی پڑا ہوا ہے نا, وہ اسپیکر تو یہ بھی پڑا ہوا ہے نا. میں آپ کو سمجھتا ہوں جب مینڈیٹ ہوتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے, پھر پاور آتی ہے. شذرا صاحبہ آل روڈز لیڈ ٹو دا اسپیکر. جیسے سیشن ختم ہو گیا تھا تمام لوگ اس وقت چلے جاتے ہیں, اسپیکر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت پھر جو ہوا وہ میرے جہاں تک میری معلومات ہے کافی لیٹ یہ ساری چیزیں ہوئی کیونکہ یہ لوگ نکل ہی نہیں رہے. 7:30 بجے شام کو بالکل مختلف کمروں میں یہ رہے اور چھپے رہے. کافی لیٹ مجھے جہاں تک پتا ہے.
باقی رہ گئی جلسے کی بات، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا جلسہ، انفارچونیٹلی جلسہ تو ان کا بالکل بڑا نہیں ہوا، اسی لیے اس کو زیادہ لیٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ لوگ آ نہیں رہے تھے. پنجاب سے تو خیر لوگ بالکل ہی نہیں آئے، اور کنٹینر صرف ان جگہوں پہ لگے ہوئے تھے جو اسلام آباد کے گرد و نواح، تاکہ جو ہے امن وہاں پہ رہ سکے. شہریوں کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جماعت جو ہے، انہوں نے اگر پہلے ان کے لیے یہ سمجھا بھی جا رہا تھا، ان کو تو این او سی دیا گیا کہ آئیں جلسہ کریں، ان کو روٹس بھی بتایا گیا، ان کو بتایا بھی گیا جگہ، انہوں نے ساری چیزوں کی وائلیشن کی، روٹس کی بھی روٹس تو وائلیشن. بند تھے شذرا صاحب، میں بھی کوریج کے لیے گئے تھے، ہمارے چینل والی گاڑیاں بھی بڑی لیٹ پہنچی، روٹس تو سارے ہی بند تھے. جو روٹس ان کو دیے گئے وہاں سے یہ آتے، اس کے بعد انہوں نے جان بوجھ کے لیٹ کیا. اگر انہوں نے لیٹ کرنا تو یہ پہلے کہہ دیتے کہ ہمیں اور اتنا ٹائم کی اجازت دے دیں، وہ انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد جس قسم کی لینگویج انہوں نے استعمال کی، وہ صرف خواتین کے خلاف نہیں تھی، صرف وہ صحافیوں کے خلاف نہیں تھی، وہ صرف اداروں کے خلاف نہیں تھی، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف تھی. ان کے جو چیف منسٹر آف کے پی ہیں، جو کہ ایک ایسا ہوتا ہے جس کی اسی کی وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ میرا یہ عہدہ اس باتوں کی مجھے اجازت دیتا. انہوں نے بنگلہ دیش کی باتیں کی، انہوں نے افغانستان کی باتیں کی. ابھی پچھلے دنوں میں گارڈین میں عمران خان کو کہا گیا کہ وہ طالبان دوست ہیں، تو آج انہوں نے دوبارہ بات کی. اور نہ صرف یہ بلکہ آج عمران خان نے کہہ دیا کہ علی من گنڈا پور نے جو کچھ کہا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل یہ بیان انہوں نے دیا، اس نے بھی معافی مانگی ہے، اور کل صرف اور صرف صحافیوں سے معافی مانگی. صحیح ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں شذرا صاحبہ سینیٹر صاحب سے. بزدل ہے اور اس کو جو ہے پارٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ان سو مینی ورڈز کہ صحافیوں کے ساتھ بھی جو باتیں ہوئی ٹھیک ہوئی، خواتین کے بارے میں جو میزوجنسٹک ریمارکس دیے گئے وہ ٹھیک، جو ولگر لینگویج اور ٹروٹ لینگویج استعمال ہوئی وہ بھی ٹھیک، اور جو ملک کی استحکام کے خلاف باتیں ہوئی وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے شذرا صاحبہ، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہے. کوئکلی میں آپ سے ایک اور چیز پہ رد عمل چاہوں گی کہ خواجہ آصف صاحب نے آج کہا ہے کہ مجھ پر آرٹیکل 6 لگائے گئے تھے. یہ کون سا مقدمہ تھا خواجہ آصف صاحب کا جن پر آرٹیکل 6 جس کی بنیاد پر ان پر لگا؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا کوئی. پی ٹی آئی کے دور میں بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی اور اس کے بعد قسمیں کھائی گئی. باتیں ہونے میں اور لگنے میں تو فرق ہے نا ڈاکٹر صاحبہ. وہ تو کہہ رہے ہیں مجھ پہ لگایا گیا، جی وہ باتیں ہو رہی اور کہتے ہیں علی محمد، کیونکہ انہوں نے جو خواجہ صاحب نے جو بیان دیا وہ یہ دیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مجھ پر آرٹیکل 6 لگایا گیا اور علی محمد خان نے کابینہ میں بیٹھ کر اس کی حمایت کی. تو اس کا تو مطلب کہ وہ چیز اپلائی ہو گئی تھی پھر. جی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. ٹھیک ہے، باتیں ہونی تھی، لگایا نہیں گیا تھا. یہاں پر ناظرین ڈسکشن کو میں تھوڑی دیر کے لیے روکوں گی، ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کامران صاحب آپ کی طرف اب میں آؤں گی کہ وہ جو انگیجمنٹ کا ایک ماحول بنا تھا جس میں اچکزئی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سارے ماحول میں ظاہر خبریں بھی آ گئی تھیں، مولانا صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، حکومتی رہنماؤں کے ساتھ بھی کر رہے تھے، زرداری صاحب والی وہ بندوق کا معاملہ، اس کے بعد اچکزئی صاحب کے ساتھ، اور یہ سارا ایک انگیجمنٹ کا جو پروسیس چل پڑا تھا وہ تو بس درہم برہم ہو گیا. پھر درہم برہم کس طرح سے؟ آپ کس طرح سے؟ دو طرح سے انگیجمنٹ ہوئی ہے. ایک تو انگیجمنٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ تو کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، میری میٹنگ ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر تھے اس میں. جی جے یو آئی ایف کی تو ہوئی ہے. میں تو ویسے میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ جو ساری جماعتوں کو مل کر بیٹھنا تھا یا کہیں اپوزیشن کا اتحاد اور گورنمنٹ کا آپس میں جو ہے نا وہ والی انگیجمنٹ تو اب مشکل لگ رہی ہے. گورنمنٹ چاہ نہیں رہی ہے. دیکھیے اچھا ایک چیز جو ہے نا اس سے بڑی عجیب چیز جو ہے نا، میں ایک اس وقت اگر انڈیپینڈنٹ بات کروں تھوڑی سی، اس میں آپ یہ علی امین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ علی امین نے ایسی باتیں کی ویسے باتیں کی. مجھے تو لگتا ہے کہ نون والے علی امین سے ملے ہوئے ہیں. علی امین کی بات، ہاں علی امین کی بات کو کوئی ڈسکس کر رہا ہے کہ تو سارا کچھ ڈائیورٹ ہو گیا. جو گورنمنٹ نے کیا تھا ساری توجہ تو اس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہاں یہ تو لوگ علی امین کو تو بھول گئے. لوگوں کو تو یہ یاد ہے کہ جو، لیکن سینیٹر صاحب ادھر ایک اور کیچ بھی ہے. اس لیے اس کا ایک چیز یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جلسے پہ بات نہ ہو اور جلسے کی ڈسکشن نہ ہو، چاہے وہ جس کی بھی تقریر ہو، علی امین کی ہو یا جس کی بھی ہو، اس پر بات نہ ہونے کے لیے حکومت نے یہ ساری کارروائی کر دی، ڈائیورٹ کر دی اٹینشن. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے، علی امین صاحب کے بارے میں ریپورٹڈلی جو ہے نا وہ تو تقریباً 5-6 گھنٹے جو بیچ میں جو نہیں تھے، تو یہ پی ٹی آئی کے اپنے حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس وقت. تو یہ تو معاملات کچھ اور عجیب سے لگ رہے ہیں. میں ان چیزوں کو ابھی تک خود جو ہے نا وہ آنسر نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے اندر اس کو آنسر نہیں کر پا رہا ہوں
کہ وہ اگر 5-6 گھنٹے تھے تو کہاں تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے. پھر اگر وہ باقیوں کو 10 لوگوں کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے یا گرفتار کر لیا انہوں نے, تو ان کو کے پی کے ہاؤس سے جو ہے نا وہ گرفتار نہیں کیا, یا وہ اس کے مسنگ رہے اور اس کے بعد آرام سے جو ہے نا پشاور چلے گئے. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جن کا جواب نہیں آ رہا ابھی تک. اچھا, اور کامران مرتضیٰ صاحب کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ مولانا صاحب کا اب اتنی ساری سچویشن کی, مطلب یہ جو کلابازیاں کھائی ہیں سیاست کی سچویشن نے, اس میں کچھ موڈ بنا ان کا, کس طرف جا رہے ہیں کس طرف نہیں جا رہے ہیں؟ پی ایم صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ایم این اے شہر چھوڑ کے نہ جائیں, کوئی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے اس شہر میں. میرا خیال ہے دیکھا دن میں پی ایم صاحب کہیں گے کہ سارے شہر چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ نے سنا انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس اٹھائے کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت چاہ نہیں رہی ہے کہ کسی قسم کی انگیجمنٹ ہو, ایسا لگ رہا ہے ابھی جو حکومت حرکتیں کر رہی ہے. دوسرا ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت لگتا ہے علی امین سے ملی ہوئی ہے, انہوں نے تو علی امین کو بچانے کے لیے یہ سارا کام کر لیا کہ علی امین کی کنورسیشن ہی نہ ہو. علی امین صاحب کی ویسے اور پشاور والی بات, اور وہ 6 گھنٹے میں وہ کہاں غائب تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی, یہ ساری بات بھی کی. شیزا صاحبہ کہہ رہی تھی میزوجنسٹک کی بات کر رہی تھی, اور وہ ساری تقریر کی بات کر رہی تھی, انسائٹنگ ٹو وائلنس. انسائٹنگ وائلنس کی بات میں ان میں دونوں کو ٹچ کرتا ہوں. پہلے جو میڈیا پرسنز کے لحاظ سے کہا تھا, اگر آپ اس کے ایگزیکٹ ورڈز اٹھائیں تو انہوں نے کہا کچھ صحافی, اور پھر انہوں نے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے ایک خاتون صحافی کا کہا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ کچھ ڈاکٹر برا کام کرتے ہیں, ایسا ہے, بالکل ہے, بلیک شیپس. ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے جس نے گردے کے وہ بیچنے والا کا بھی وہ کرتا تھا اور 2 دفعہ پکڑ گیا تھا. اب جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, وائی شوڈ آئی گیٹ افینڈیڈ, وائی شوڈ آئی گیٹ افینڈیڈ. آپ کہو کہ جی ڈاکٹر نے یہ کیا, بالکل کیا, غلط کیا. اسی طریقے سے کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ ہمارے اندر کچھ صحافی ایسے ہیں جو اپنے قلم کو بیچتے ہیں؟ کچھ ہیں ایسے, ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, پولیٹیشنز میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ ہیں, ہر ایک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور بہت اچھے صحافی بھی ہیں جن کی وجہ سے آج صحافت اتنی مضبوط ہے. تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اس کو نیرو ڈاؤن, ہاں ہو سکتا ہے ان کے الفاظ ذرا سخت تھے, ان کو نرم کیا جا سکتا تھا, مفہوم ان کا غلط نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر جو انہوں نے باقی چیزیں بات کی ہیں, دیکھیں یہ الٹیمیٹمز دینا, یہ چیزیں کرنا, یہ ہر ایک وہ کرتا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ میں الٹیمیٹم, آلریڈی عمران خان کو جس طریقے سے پکڑا گیا ہے وہ غلط طریقے سے پکڑا گیا ہے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے نیب کے جو قوانین کیے تھے, اس میں سیکشن 4 کے تحت عمران خان کے اوپر جو کیسز تھے وہ آلریڈی ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے, انہوں نے آپ کے راستہ ہی صاف کر دیا. آپ مانے اس شخص کو کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ نیب کے بل اگر یہ پاس ہو جائے میں بیچ میں بچتا ہوں, وہ اس کے باوجود اس کی مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی صحیح ہے. اب جو تیسری بات تھی کہ کیا وہ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں 7-8 گھنٹے کے لیے واقعی ہم سب پریشان تھے کہ ان کو بھی پکڑ لیا, نہیں کر لیا. بیرسٹر سیف بھی کہہ رہے تھے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ. اب میں آ جاتا ہوں جو علی امین گنڈاپور کے اپنے الفاظ ہیں, وہ تھے کہ میں کسی ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا اور وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ میٹنگ سکیجولڈ تھی یا وہ میٹنگ آؤٹ آف سکیجول. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات یہاں پر مان لیتے ہیں. کوئکلی یہ بتائیے کہ اس پی ٹی آئی آن اے وار پاتھ, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں کوئی بات نہیں کروں گا کسی سے. اس ملک کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, یو ہیو ٹو گو آن دا وار پاتھ. جس ملک میں آئین نام کی کسی چیز کی آپ فالو نہیں کر رہے, جیسے ابھی آپ نے وہ شروع میں وہ بتایا کہ ایکٹ کے لحاظ سے بتایا کہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے یہ خود ایک آرٹیکل کی وائلیشن کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کی. اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے بھی, چاہے وہ آرٹیکل 60 ہے, چاہے وہ آرٹیکل 48 ہے, چاہے وہ آرٹیکل 220 ہے, چاہے وہ آرٹیکل 224 ہے, اس کی وائلیشن پچھلے 2-3 سالوں میں ہوتی رہی ہیں. اس کے بعد جو آپ لوگوں نے جو باقی الیکشن ایکٹ کو جس لحاظ سے آپ لوگوں نے چینج کیا, اگین وہ آرٹیکل کو بائی پاس کرنے کے طریقے کے, یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس ملک میں, جس ملک میں لاقانونیت قانون بن جائے
ठीक है, उस मुल्क में फिर वॉर पाथ में जाना पड़ता है। और ये याद रखें, बाज़ दफा ये सर्जरी जरूरी होती है इन ऑर्डर टू सेव। आप मुझे फर्ज करें कि एक शख्स है, उसके मैंने सर्जरी करने, अगर मैं उसकी सर्जरी नहीं करूंगा वो मर जाएगा, लेकिन मैं जब सर्जरी करूं, एक अनपढ़ जाहिल बंदा मुझे ये भी कहेगा कि डॉक्टर साहब तो इसकी जान लेने वाले हैं, इसको बेहोश कर देंगे, इसकी जान ले लेंगे, इसको काटेंगे। तो ये जो नलायक निकम्मे लोग हैं, एक बड़े शख्स ने कहा था, क्या खूब कहा था कि एक तो ये अनपढ़ बहुत है, ऊपर से ये लोग मेहनत भी नहीं करते। तो इस मुल्क के लिए हमें थोड़ी सी आगे जाके वॉर फुटिंग पे जाके करना पड़ेगा। और एक बात याद रखें, मुल्क का जो असल मसला है वो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी स्टेबल नहीं होगी जब तक आप इमरान खान को बीच में नहीं लेकर आओगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान ग्रामी मौजूद थे और सबका अपना अपना मौकफ था। शजरा साहिबा का कहना यह था कि जो हरियाई ने अपने जलसे में की उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां ही बनती थी। ऑल्दो उन्होंने इस मामले को कंडेम किया, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया कि इनकी गिरफ्तारियां बनती थी। कामरान मुर्तज़ा साहब को भी आपने नाजरीन सुना, उनका कहना भी जो था वो आपके कानों तक पहुंचा। और डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने भी ये कहा कि बाज़ औक़ात सर्जरी ज़रूरी हो जाती है जब मामलात चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और लड़ाई की तरफ ही जाएंगे तो रास्ता निकलेगा। इस डिस्कशन को आपने सुना, फैसला आपका है कि आपको किसकी बात और किसका ओपिनियन ज़्यादा बेहतर लगा। वक्फे की तरफ मैं जाऊंगी नाजरीन। वक्फे से जब मैं वापस आऊंगी तो अरशद शरीफ मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में जिक्र सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से आजकल मीडिया पर किए जाने वाले सेनेटर फैसल वाडा के मुख्तलिफ इंकशाफात का, और अगले माह अरशद शरीफ की दूसरी बरसी की आमद पर उनके केस के हवाले से कोई काबिल जिक्र पेशरफ सामने ना आने का। हालिया दिनों में फैसल वाडा ने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से इमरान खान, फैज़ हमीद और मुराद सईद समेत मुख्तलिफ शख्सियात का जिक्र किया है और ये दावा किया है कि इमरान खान को 2022 में इस कत्ल का पेशगी इल्म था। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली इन दावों और इल्ज़ामात को कैसे देख रही है, इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी और इसको मौजूदा निज़ाम से क्या गिले शिकवे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आपका पहला रद्द अमल मैं इसी हवाले से चाहूँगी कि ये जो दावे इंकशाफात फैसल वाडा साहब कर रहे हैं अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, आपके लिए ये शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, तकलीफ दे हैं, या कोई नई हकीकत ऐसी है जो आप पर भी अब इन दावों और इंकशाफात के बाद आश्कार हुई है? शिफा, जब से अरशद शरीफ रिजीम चेंज हुआ और अरशद शरीफ के साथ हरासानी शुरू हुई, तब से लोग ये कर रहे हैं कि सिर्फ अरशद शरीफ को तकलीफ नहीं दी गई बल्कि अहले खाना को भी तकलीफ दी गई। और अहले खाना को कैसे तकलीफ दी जाती है कि एक तो आपने हमसे हमारा प्यारा छीन लिया, फिर उसके बाद मुसलसल, मतलब अब आप सोचें कि 2 साल हो जाएंगे, अक्टूबर में अरशद की दूसरी बरसी है, तब भी हम एक हरासानी की जद में हैं, जैसे आलमी तौर पर भी हमारी आलमी सहाफती तंजीमों ने कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए एक शहीद की फैमिली के साथ, और एक खुद मैं क्योंकि सहाफी हूं तो मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला थम ही नहीं रहा, और पहले जो है आपके सामने है कि जब अरशद की शहादत हुई तो उस वक्त मुझ पे किस किस्म के इल्जामात लगाए गए, और फिर एक झूठा इल्जाम जो कि एक टिपिकल इल्जाम है हमारी इस सोसाइटी का, हमारे इस सिस्टम का, कि जी किसी के ऊपर भी ये इल्जाम लगा दो कि उसने इद्दत में शादी कर ली है, जो कि झूठ था। तो अब भी ये हो रहा है कि हर हफ्ते के हिसाब से कुछ लोगों को प्लांट किया जाता है और वो आकर इस तरह से अरशद शरीफ केस को जो है वो बयान करना शुरू हो जाते हैं जैसे वो पहले दिन से इस केस की पैरवी कर रहे हैं। मैंने तो ना पाकिस्तान में उनके दोस्तों को कभी आकर केस की हेयरिंग में देखा है, और ना ही कीनिया के केस में कभी उनके दोस्तों को जो है वो हेयरिंग में देखा है। ये भी ये दावा कर रहे हैं जवेरिया, ये भी दावा करते हैं कि मैं भी अरशद शरीफ का बहुत करीबी दोस्त था और दुबई जाने से आखिरी वक्त तक भी अरशद मेरे साथ राब्ते में थे, मुझे मैसेजेस कर रहे थे। नहीं, अरशद शरीफ के जितने भी दोस्त जो करीबी थे उन सबसे मैं वाकिफ हूँ, और ये उनके बिल्कुल भी जो है वो करीबी दोस्त नहीं थे। एक प्रोफेशनल कांटेक्ट हो सकते हैं जो कि उनके शो में शिरकत करता था, उनके शो में जाहिर सी बात है प्राइम टाइम का शो था और एक बहुत देखा जाने वाला शो था, तो लोगों की ख्वाहिश होती थी कि उनके शो में आया जाए। तो शो में आने वाले एक मेहमान हो सकते हैं वो, या एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, बट वो दोस्त नहीं थे। और ये किस किस्म के दोस्त हैं कि जब भी ये उनके केस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो टारगेट जो है वो उनकी अहले खाना को किया जाता है। पहले भी
انہوں نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے ناشائستہ جو ہے وہ زبان استعمال کی تھی اور سوشل میڈیا کی ہی یہ بات ہے. اور اب بھی جو ہے ایک اس طرح کی بات آ کر نیشنل ٹی وی پہ کرنا جسے آپ کہیں گے کہ بہتان تراشی کہ جی ہمارے گھر کی انیکسی میں ہم نے کسی کو رکھا ہوا تھا. فرسٹ آف آل ہمارے گھر میں تو کوئی کہتے ہیں کہ پناہ دی ہوئی تھی آپ لوگوں نے, بالکل یہ ان کا دعویٰ ہے. اور دوسری چیز کہ جب انیکسی ہی نہیں ہے دونوں گھروں میں, اور دوسری چیز کہ ہم مردوں کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہراتے, ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ایک غلط الزام ہے ایک شہید کی فیملی کے اوپر, اس کی بیواؤں کے اوپر یا اس کی والدہ کے اوپر. مجھے اس چیز سے بہت زیادہ افسوس اور رنج ہوا. تو اس طرح کے لوگ جو کہ اس کی فیملی کو متنازع کرنے کی کوشش کریں, وہ کیسے اس کے لیے انصاف لے سکتے ہیں؟ تو وہ جتنی بھی چیزیں لے کے آتے ہیں میں ان کو ایک غیر سنجیدہ انسان کے طور پر لیتی ہوں, اور ان کی کسی بھی چیز میں جو ہے وہ کوئی بھی دلائل نہیں ہوتے اور ان کے پاس کوئی بھی ٹھوس بات نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹرم یوز کی ہے, پلانٹ کیا گیا ان کو. تو یہ پلانٹ مطلب اس قسم کے لوگوں کو پلانٹ کرنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, کیا اچیو کرنا ہے, موٹیو کیا ہے؟ ڈائیورژن, تاکہ کیس کو خراب کیا جائے, کیس کے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے. وہ لوگ جو قاتل ہیں ان کو جو ہے وہ بری الذمہ قرار دیا جائے, اور جو لوگ جو قاتل نہیں ہیں ان کو اس میں فریم کیا جائے. کیونکہ جب یہ ہم پر الزامات لگا سکتے ہیں تو پھر تو یہ کسی اور کے اوپر بھی الزامات لگا سکتے ہیں. لیکن میں بطور بیوہ, بطور صحافی, ایک باشعور شہری, ایک ٹیکس پیئر, کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے کیس میں یہ ہونے نہیں دوں گی کہ اس کو کوئی بھی آ کر ایرا غیرہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کرے جس کی اپنی کوئی سیاسی شناخت نہ ہو, جس کے بارے میں یہی نہ پتا ہو کہ وہ کس جو ہے وہ پارٹی سے وابستہ ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص میرے ہسبینڈ کا کیس جو ہے وہ ہائی جیک نہیں کر سکتا. میرے ساتھ پاکستان کی عوام بھی جو ہے وہ موجود ہے, اس کے علاوہ سوشل میڈیا صارفین اور میڈیا کے بھی وہ لوگ جو کہ غیر جانبدار ہیں, جو کہ کسی بھی پارٹی کسی بھی ادارے کا حصہ نہیں ہے. ان کی تمام سپورٹ میرے ساتھ ہے, اور عالمی صحافتی اداروں کی سپورٹ بھی میرے ساتھ ہے. تو ایسے لوگ جن کا سیاسی کیریئر بھی مشکوک ہو وہ کیس کو خراب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ بطور فیملی یا بطور ان کی اہلیہ یا صحافی بھی جو اس کیس کو کور کر رہی ہے یا اس کیس سے ڈائریکٹلی خود براہ راست متاثر ہو رہی ہے, وہ کسی کو بھی اس کیس کو ہائی جیک کرنے نہیں دیں گے, حقائق کو مسخ کرنے نہیں دیں گے. تو پھر اس کے لیے آپ کریں گی کیا؟ مطلب یہ بات تو بڑے عرصے سے, یہ اس دفعہ کا بات نہیں ہے, یہ آخری, اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی حوالے سے ارشد شریف کیس کے حوالے سے مختلف بیان ہیں کہ مراد سعید, ایک تو یہی کہ آپ لوگوں کے انیکسی میں ٹھہرے ہوئے, پھر ارشد شریف کے قتل کا پیشگی علم تھا عمران خان اور مراد سعید کو, اور فیض حمید صاحب کا نام بھی اس میں انہوں نے لیا. پھر ایک آڈیو چلائی جس میں کہ ستمبر کا جلسے کی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کی آڈیو چلائی اور اس کو انہوں نے جوڑ دیا کہ بھئی یہ تو عمران خان بات کر رہے ہیں اور ان کو پتہ تھا, اور ارشد شریف کے قتل کا. تو پھر اس کو ریسٹرین کس طرح سے کریں گی؟ کوئی ریسٹریننگ آرڈر لیں گی کورٹ سے کہ اس قسم کے بیانات یہ نہ دے سکیں ٹی وی پر یا پبلک میں, یا کسی طریقے سے؟ کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں فورینسک کرا لو میرے فون کا, چاہے کوئی بھی مجھے پاکستان میں چیلنج کر لے, میرے فون کا فورینسک کرا لو, میں ہار گیا تو مطلب جو بھی سزا, جو بھی اس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں, تو یا تو پھر عدالت ہی لے جائیں, ان کو کہیں آ جائیں آپ بھی فورینسک کرا لیں اور ہم بھی فورینسک کرا کے دیکھ لیتے ہیں حقائق کیا ہیں. اچھا, میں چونکہ خود میرا میڈیا سے تعلق ہے اور میں چیزوں کو بڑا پرکھ کے جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہوں, تو میں ایسے لوگوں کو نا عام طور پہ سنجیدہ ہی نہیں لیتی. اس سے پہلے بھی بہت سی ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ اس کیس میں آئیں, لیکن میں نے نہ ان لوگوں سے کبھی رابطہ کیا, نہ ان کی باتوں کو سچ سمجھا. ورنہ مجھے بہت سے لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی, ان کے مطابق ان کے جو دعوے تھے اور جو وہ کلیم کر رہے تھے وہ چیزیں بالکل ٹھیک تھیں, لیکن میرے لحاظ سے وہ چیزیں ٹھیک نہیں تھیں. تو میں ان چیزوں کو بادر نہیں کرتی جو آ کر لوگ تھیوریز اور اپنی کانسپریسی تھیوریز اور کہانیاں اور جھوٹ بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن میڈیا سے مجھے ایک بہت بڑا شکوہ ہے کہ میڈیا جس طریقے سے ان چیزوں کو سیل کر رہا ہے, کیا میڈیا کے اپنے ساتھ کبھی ہراسانی نہیں ہوئی, یا آگے چل کے کبھی ہراسانی نہیں ہونی, یا میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ لافانی ہیں, انہوں نے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. ہم سب فانی ہیں, کسی پہ بھی یہ سچویشن اللہ نہ کرے آ سکتی ہے, تو تب اس کی اور اس کی فیملی کے اوپر کیا گزرے گی جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک میڈیا ٹرائل میں جھوٹے میں گھسیٹ دیا جاتا ہے, اور بار بار لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں متنازع کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم انصاف کی جدوجہد کر رہے ہیں. میں نے تنہا اپنے شوہر کا کیس کینیا میں لڑا اور جیتا بھی, اور یہ پوائنٹ اسٹیبلش کیا کہ میرے شوہر کو جو ہے وہ شناخت کر کے تشدد کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا. یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے. اب جو یہ جو کل پرسوں سے سب چل رہا ہے, مجھے وکلا کے فون آنا شروع ہو گئے کہ اگر آپ حتیق عزت کا دعویٰ کرنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے بہت سارے وکلا نے جو ہے وہ اپروچ کیا ہے, تو اکیلے تو ہم بھی نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایک بہت بڑی عوام کی, وکلا کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی کھڑی ہوئی ہے. اس سے میں دیکھوں گی اس معاملے کو کس طریقے سے لیا جائے, لیکن کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے بہاف پہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے اس کیس کو ریلیٹڈ. دوسری چیز یہ کہ وہ اس میں کوئی من گھڑت کہانیاں کرے یا ہماری کردار کشی کی کوشش کرے, کیونکہ پھر ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں اس حوالے سے.
ٹھیک ہے. اور آپ فائنلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس قسم کے الزامات انہوں نے اب لگائے ہیں عمران خان پہ، مراد سعید پہ، کہ ارشد شریف کا کیس 9 مئی کا کیس اور یہ سارے کیسز اب ملٹری کورٹ میں چلے جائیں گے، فیض حمید معاملہ سارا عمران خان پہ ڈال دیں گے. اب بطور صحافی آپ ان ساری ڈیولپمنٹس کو بھی فالو کر رہی ہوں گی، یہ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میں بالکل بھی فیض حمید صاحب کو نہیں جانتی کہ وہ کون تھے، کس طرح سے کام کرتے تھے، کیا تھا. میرا کبھی ان سے کسی بھی زندگی کے سٹیج پہ واسطہ ہی نہیں پڑا. اور آرمی جو بھی ان کے حوالے سے کر رہی ہے وہ آپس میں ان کا معاملہ ہے، وہ جانے. لیکن فار می، کیونکہ میں سویلین ہوں، تو میں اس معاملے میں یہ بولوں گی کہ سویلینز کا کیس سویلین میں ہی عدالت میں ہونا چاہیے، اور ارشد کا جو کیس ہے وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن اس پہ ہائی پاورڈ ججز کی سربراہی میں بننا چاہیے. اور فار می عمران خان اینڈ مراد سعید ہیو نتھنگ to do with this case because ارشد کا اپنا جو آخری سال ہے زندگی کا، وہ عمران خان سے بہت زیادہ ایک عقیدت رکھتے تھے، بطور پرائم منسٹر ان کی عزت کرتے تھے. میرے خیال میں مہینے میں 2 دفعہ ان کے انٹرویوز لیتے تھے. اور یہی سچویشن دوسری سائڈ سے بھی تھی، عمران خان کی طرف سے بھی تھی ارشد کے لیے. آف کورس وہ بھی ارشد کو بہت احترام اور محبت کا رشتہ تھا دونوں کے درمیان میں. میں ان کو ذاتی طور پہ بالکل بھی نہیں جانتی، نہ ان کے خاندان کو، کیونکہ میں بالکل آپ کو پتا ہے ورک فرام ہوم کرتی ہوں، تو میرا اتنا انٹریکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. میری شاید ان سے ملاقات لاسٹ ٹائم ہوئی ہوگی 12-13 سال پہلے، جب میں نے رپورٹنگ کا آغاز کیا تھا اور میں کبھی کبھی آلٹرنیٹو بیٹ کے طور پہ پی ٹی آئی کور کرتی تھی، تو میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن چونکہ وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم تھے، ارشد جو ہے وہ پاکستان میں اصل جمہوریت دیکھنا چاہتے تھے، کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو لگتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل حق پہ ہیں، اور وہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ڈی ریل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ افسردہ بھی تھے اس چیز کو لے کر. تو جس شخص کے ساتھ ان کی عقیدت تھی اور دوسرا شخص بھی ان سے جو ہے وہ محبت اور عقیدت رکھتا تھا، وہ ان کا کیوں قتل کرائے گا؟ بھائی قتل کرانے والے وہ ہیں جنہوں نے ارشد پہ 16 FIRs کروائیں، ارشد کا شو بند کروایا، ارشد کو دبئی کی حکومت پہ دباؤ ڈلوا کر نکلوایا. انہوں نے چیز کر کے ارشد کو جو ہے وہ کینیا کی پولیس سے، کرائے کی پولیس سے قتل کروایا. تو منصوبہ ساز یہاں بیٹھے ہیں، اور منصوبہ سازوں کو کون سزا دے گا؟ اس وقت کے جو ہمارا جو ایک وہ بنا ہے سارا ججز کا نیا جو پینل انہوں نے کریٹ کیا ہے، تو چیف جسٹس سے بھی میں کچھ اب نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ وہ کچھ کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو پورا سال بلایا ہی نہیں ہمیں، کسی ہماری ہیئرنگ نہیں آئی نا. اور آرمی چیف بھی اس زمن جو ہے آف کورس اگلے چیف جسٹس سے امید ہے، اور آرمی چیف سے بھی امید ہے کہ وہ جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ ان کے احتسابی عمل کو تیز کریں گے اور ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے جو ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جویریہ صدیق. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں. کسی صورت اس کیس کو ہائی جیک نہیں ہونے دوں گی. یہ ریزالو تھا ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پلانٹڈ شخصیات اس کیس کے حوالے سے حقائق مسخ کرنے کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں ان کے خلاف چارہ جوئی کر سکتے ہیں قانونی. اسی کے ساتھ ناظرین آج مجھے دیجیے اجازت، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام بھی اس کیس کے حوالے سے ہائی جیک نہیں ہوگا اور ارشد شریف کو انصاف ملے گا. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.